अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज़ बाज़ई। आज आपके साथ पारा चिनार के हवाले से बात होगी कि पारा चिनार मौजूद कहाँ पे है, पारा चिनार में आबादी कितनी है और उसमें शिया और सुन्नी आबादी कहाँ पे है, और कुरम जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, वहाँ पे पारा चिनार का क्या ताल्लुक है। इसके साथ-साथ जो आजकल वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है उसके हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो वहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक एक लोकेशन है कुरम की, पारा चिनार की, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो शुरुआत जो है वो डीजीआईएसपीआर की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे करते हैं कि वैसे तो उन्होंने बहुत से इश्यूज़ के ऊपर बात की, ख़ुसूसन सियासी इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन उसी के अंदर जो है वो यहाँ पर पारा चिनार के हवाले से भी बात की गई थी कि पारा चिनार में लोगों के लिए अद्वियात जो है वो नहीं पहुँच रही, पारा चिनार में लोग मर रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के सवालात किए गए। तो जो रियासत की असल पॉलिसी है या जो रियासत का असल चेहरा है जो डीजीआईएसपीआर की शक्ल में आजकल मौजूद है, तो उनसे उनके स्टेटमेंट को हम रियासत की पॉलिसी समझकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डीजीआईएसपीआर साहब कहते हैं कि पारा-चिनार का इश्यू जो है वो शिया-सुन्नी का फ़साद का नहीं, वहाँ पे मकामी और कबायली इश्यू है। ये स्टेटमेंट जो है वो एक आधा सच बताने की कोशिश की गई है, या अपनी जो ज़िम्मेदारी है उससे अपने आप को बरी-उल ज़िम्मा करने की कोशिश की गई है। अगर पारा-चिनार की बात करें उसके जो लोकेशन के ऊपर, कि इस टाइम जो पारा-चिनार जहाँ पर मौजूद है, वो एक ऐसा पॉकेट है कुरम डिस्ट्रिक्ट का, कि या जहाँ पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो शिया कम्युनिटी की है। और कुरम जो डिस्ट्रिक्ट है ये पहले कुरम एजेंसी हुआ करती थी, और इसके जो बॉर्डर्स है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस डिस्ट्रिक्ट की जो आजकल है, वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान के 3 सूबों से जो है यहाँ पर कनेक्ट करता है ये कुरम डिस्ट्रिक्ट। पक्तिया, नंगरहार और खोस्त, ये तीनों सूबे जो है ये अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर रखते हैं पाकिस्तान के साथ, वो सारे जो है वो कुरम डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा जो है वो जो कुरम डिस्ट्रिक्ट है, ये पहले एजेंसी होता था, फिर 2018 में जब एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें सूबों जो एजेंसीज़ थी उनको सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ज़म कर दिया, तो उसमें कुरम एजेंसी भी मौजूद थी। तो कुरम एजेंसी को जब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था या खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, तो इसके जो है वो सब डिविजन्स जो है वो बनाए गए थे, सेंट्रल कुरम, अपर कुरम और लोअर कुरम। तो जो अपर कुरम है, वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो शिया कम्युनिटी की है। और वहाँ पे जो तूरी और बंगश कम्युनिटी रहती है, उनमें जो तूरी एक कम्युनिटी है या जो तूरी कौम है वहाँ पर, वो 100% जो उनकी पॉपुलेशन है वो शिया है। और बंगश में जो है वो आपको 50-50 जो है वो ये सिचुएशन मिलेगी, यानी 50% जो है वो सुन्नी और 50% जो है वो शिया होंगे। कुरम जो टोटल पॉपुलेशन है इसके अलावा, जिसमें आप लोअर कुरम और सेंट्रल कुरम को भी ऐड कर लें, तो उसकी जो पॉपुलेशन है सुन्नी शिया के बेसिस पे, तो वहाँ पर सुन्नियों की तादाद जो है वो 58% है, और जो शिया कम्युनिटी है उनकी तादाद जो है वो 42% है। और जो पाराचिनार है ये अपर कुरम में आता है, और इसमें जो पॉकेट है एक बिल्कुल कोने पे जो है वो ये मौजूद है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर शिया की मौजूद है। तो इसके अलावा जो लोअर कुरम है वहाँ पे सदा है, और उसमें जो तकरीबन आबादी है वो 80% सुन्नी कम्युनिटी की है वहाँ पर। लेकिन ये इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें कि ये जो कुरम एजेंसी है यहाँ पर जो शिया सुन्नी है वो एक साथ जो है वो सदियों से रह रहे हैं। और इनकी यहाँ पर जो पाकिस्तान में शामिल होना जो है वो उसकी वजह जो है वो एक जो अंग्रेज़ की वॉर थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो उनके लिए जो है वो यहाँ पर रास्ता देना जो है वो सबब बना था। 1892 में जो है वो इनको जो ब्रिटिश यहाँ पर आया हुआ था, ब्रिटिश जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें शामिल किया गया था। क्योंकि वो ब्रिटिश जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना एक हमला करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर लोगों ने जो है उनको रास्ता दिया था, और इस शर्त पे दिया था कि आप हमें अपने साथ शामिल करेंगे। तो तब से, यानी 1892 से 93 से जो है वो जो कुरम डिस्ट्रिक्ट है ये पहले जो है वो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद होता था, यानी ब्रिटिश जो सरकार थी उनके अंडर था। फिर उसके बाद जब 47 में पाकिस्तान आज़ाद होता है, या सब कॉन्टिनेंट जो है वो जब डिवाइड होता है, तो उसमें कुरम जो डिस्ट्रिक्ट है आजकल वो पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता है, और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जो है ये आ जाता है। तो अभी तक यहाँ पर कोई शिया सुन्नी फ़साद नहीं है। आगे आकर जो ज़िया-उल हक साहब है, वो मार्शल लॉ लगाते हैं। 70 की दिहाई से जो है यहाँ पर शिया सुन्नी फ़साद जन्म लेना शुरू कर देता है। शिया सुन्नी फ़साद का जो सबसे पहला वाक़या है वो 1987 में होता है। यानी आप 1892 से लेकर जो 1987 है, इससे पहले होते होंगे 1-2 वाक़यात, लेकिन जो
جو میجر ایشو بن گیا تھا سنی اور شیعہ جو فساد ہے اس کا، وہ 1987 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ کوئی سنیوں کو جو ہے وہ کڈنیپ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے وہ شیعہ سنی فساد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ جو ہے وہ 1996 میں جو ہے وہ اینٹی شیعہ جو سلوگنز ہے وہ کسی اسکول میں لکھے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ شیعہ سنی فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چلتا چلتا 2007 میں بھی ہوتا ہے اس طرح، فائرنگ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی جلوس جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 2007 میں جو ہوتا ہے نومبر میں ایک بار پھر سے یہ اسی طرح کا جو ہے وہ فساد شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں تقریباً 3000 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، اس میں ہیوی ویپنز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں ٹارگیٹ کلنگز ہوتی ہے، اس میں زخمی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ چلتے ہوئے البتہ 2007 کے بعد جو ایک وہاں پر جو ایک لڑائی ہوتی ہے شیعہ سنی کی، اس کے بعد جو ہے وہ 2007 سے 2011 تک جو ایک پشاور اور جو پارا چنار ہے یا تل روڈ جو ہے، جو کرم کے جو میجورٹی شیعہ ایریاز ہے ان کو صوبے کے دیگر علاقوں کے ساتھ یا دیگر ملک کے ساتھ جو ہے جو کنیکٹ کرتے ہیں، وہ سڑک جو ہے وہ 4 سال تک بند رہی، جو آج بھی بند ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ادویات کی قلت ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بچے مر رہے ہیں، تو وہ سڑک 4 سال تک بند رہی۔ پارا چنار کے لوگ افغانستان سے اندر ہوتے ہوئے جلال آباد سے ہوتے ہوئے واپس پشاور آتے تھے، یا پاکستان کے جو باقی ان لوگوں کے جو علاقے ہیں وہاں پر ان کی کنیکٹیویٹی اس روٹ سے ہوتی تھی، یہ 4 سال تک۔ اور اس روٹ کا اگر ایسٹیمیٹ نکالا جائے تو پراچنار سے اگر آپ تھل کے روڈ سے پشاور جائے جو بند تھا 2007 سے 2011 تک جو بند تھا، اس کی ڈیوریشن جو ہے، اور یا وہ جو جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً کوئی 4 گھنٹے بنتی ہے، اور 200 250 کے قریب جو کلومیٹرز ہے اس میں بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سائڈ سے آتے ہیں جب یہ سڑک بند تھی، اگر آپ پارا چنار سے ہوتے ہوتے آپ پکتیکا اور جلال آباد اور پھر اس کے بعد آپ تورخم سے ہوتے ہوئے پشاور آتے ہیں، تو یہ 18 گھنٹے وہاں پہ لگتے ہیں۔ البتہ جو سب سے قریب جو پاکستان سے کابل ہے وہ پارا چنار سے ہے یا کرم ڈسٹرکٹ سے ہے، اور وہ ہے 100 کلومیٹر۔ لیکن جب یہ بند تھا، یہ سڑک بند کر دی گئی تھی، تو پارا چنار یا کرم ڈسٹرکٹ کے لوگ جو ہے وہ 18 گھنٹوں کا سفر کر کے افغانستان سے ہوتے ہوتے پاکستان واپس آتے تھے۔ اس ٹائم بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ اب آتے ہیں اس کے وجوہات کے اوپر، کیونکہ یہ 2009 میں بھی ہوتے ہیں، 2010 میں بھی ہوتے ہیں، 2011 میں بھی اس طرح کے فسادات ہوتے ہیں وہاں پر، اور 2011 میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے مری میں کہ اگر اس کے بعد کسی نے کوئی جو وہاں پہ جرگہ بیٹھتے ہیں اس کی جو فیصلے ہے اس کی اگر وائلیشن کی گئی تو ان کے اوپر جو ہے وہ فائن رکھا گیا، لیکن وہ بھی کوئی خاص ایسا وہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی 100 کنال کے قریب زمین تھی جس کے اوپر وہ ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا۔ ابھی اگر اس کے فیکٹرز کی بات کریں کہ کن فیکٹرز کی بنیاد پر جو ہے یہ ایشو بار بار جو ہے وہ آتا ہے، اور بار بار ایشو یہ اتنی پیک تک چلا جاتا ہے، اور لوگ اس میں مرتے ہیں، بچے اس میں مرتے ہیں، ایون ذبح کرتے ہیں لوگ۔ آپ نے شاید ابھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوگی جو ریسنٹ آپ کی ہے، اس میں لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے سر کاٹ کر سائڈ پہ پھینکے جا رہے ہیں۔ اس حد تک کون لے کے گیا اور کیوں گئے ہیں، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم لوکل فیکٹرز کی بات کریں تو لوکل فیکٹرز میں جو ہے وہ یہاں پر جو ٹرسٹ ہے، ایک اعتماد کا فقدان ہے، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پھر سے یہ معاملہ جو ہے وہ پھر اس حد تک پہنچ جاتا ہے جس طرح آج پہنچا ہوا ہے وہاں پہ۔ یا اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر آبجیکشنیبل سلوگنز جو ہے وہ شیعہ سنی کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور سنی جو ہے وہ شیعہ کے خلاف استعمال کرتا ہے، جو اس معاملے کا سبب پھر سے بنتا ہے۔ یا جو ایکسٹریمسٹ مولوی ہے وہاں پر، یا جو ایکسٹریمسٹ ریلیجیس لوگ ہیں وہاں پر، وہ لوگ بھی اس چیز کا سبب بنتے ہیں، اور وہ تقریباً پاکستان میں ہر جگہ ان کا یہی رول رہا ہے کہ وہ جب ایکسٹریمزم پہ جاتے ہیں تو مذہب کا جو استعمال ہوتا ہے اس میں تو وہ بہت خطرناک حد تک ہوتا ہے، اور یہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو ہے وہ پارا چنار یا کرم ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ٹی ٹی پی بھی اپنا ایک رول پلے کر رہی ہوئی ہے، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی ایز سچ وہاں پر اتنا نہیں ہے جس میں لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ ہو کہ شیعہ سنی فساد نہیں ہونا چاہیے۔ یا اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، جو وہاں پہ لٹریچر یوز ہوتا ہے، وہ بھی ایک بہت حد تک جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اور طول دیتا ہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو نیشنل فیکٹر ہے، جو مین فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ شیعہ سنی فساد جو ہے وہ ایک ابھار کے جو ہے وہ سامنے آتا ہے، حالانکہ یہ جو ہے وہ 1970 سے یا 1980 سے پہلے یہ موجود نہیں تھا۔ اس کی جو مین وجہ ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ یہی ہے کہ جب ضیاء الحق صدر بنتے ہیں
وہ جب آتے ہیں یہاں پر تو افغان وار بھی شروع ہو جاتی ہے، اور افغان وار میں جو ہے وہ پاکستان کا رول آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مجاہدین کو تیار کیا، پھر مجاہدین کو افغانستان بھیجتے تھے، تو اس میں یہ روٹ بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ روٹ جب استعمال ہوتا تھا تو لازمی سی بات ہے جو وہاں پر مجاہدین تھے یا جو طالبان تھے، وہ میجورٹی جو ہے ان کی سنی تھی، اور وہ پھر اوپر سے جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ بھی کہا جا سکتا ہے ان کو، تو وہ جب اپنے مخالف سیکٹ کے ساتھ ملتے تھے وہاں پہ ان کو جب اسٹے دیا جاتا تھا، تو جو شیعہ سیکٹ ہے وہاں پر ان کو بھی یہ چیز بری لگتی تھی، اور جو وہاں پر موجود جو مجاہدین یا طالبان ہوتے تھے وہ بھی اپنی ایک کارروائی کر لیتے تھے، کوئی ایسا وہ کوئی عمل کر لیتے تھے جس سے وہاں پر ایک علاقے کے لوگوں میں اندر پھر سے وہ جذبات اوپر اٹھتے تھے، یا جو وہ جذبات جو ہے وہ اٹھنا شروع جو ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے جب یہاں پہ مجاہدین کو راستے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ افغانستان جائے اور افغانستان میں جہاد کرے سوویت یونین کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، تو وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ضیاء الحق ایک پالیسی لے کے آئے ہیں 1978 میں، اسلامائزیشن کی پالیسی، اس کی وجہ سے بھی وہاں پر کچھ ایسے احساسات یا تحفظات جنم لے چکے تھے، جس کے لیے جس کی وجہ جو ہے وہ ریاست تھی، جس کی وجہ جو ہے وہ ضیاء الحق تھے، جس کی وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، جو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے بندے تھے، وہ بھی وہاں پر جو ہے ایک وجہ رہی ہے اس شیعہ سنی فساد کی۔ یا اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایبسنس ہے وہاں پر، گورنمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی حال ہی میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا جو لینڈ ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ جب لینڈ ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور یہ بہت پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا تھا، اس کو رنگ جو ہے وہ شیعہ سنی فساد کا پہلے نہیں دیا جاتا تھا، البتہ جب اسلامائزیشن کی پالیسیز آتی ہے، مجاہدین آتے ہیں، افغانستان جانا شروع ہو جاتا ہے ان کا، تو وہ جو ہے پھر اس کے بعد جو لینڈ ڈسپیوٹس ہے اس کو جو ہے وہ شیعہ سنی فساد کا رنگ دیا جاتا تھا، پھر اس میں جو ہے ویپنز یوز ہوتے تھے، اور علاقے کو جو ہے وہ ایک میسو ویپنائزیشن وہاں پہ ہوئی ہے، صرف کرم میں نہیں، یہ جو دیگر ڈسٹرکٹس تھے وہاں پر جو ہے یہ ویپنائزیشن کا جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ایشو رہا ہے، ابھی بھی ہے، تو انہی ویپنز کو جو ہے یہ لوگ شیعہ سنی فساد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر بیچ میں جو ہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جیسے میں نے پہلے کہا وہ بھی موجود ہوتے تھے، وہ بھی اپنی کارروائیاں کرتے تھے، اور ان سب میں جو ہے وہ ہوتی تھی تو گورنمنٹ کی ایبسنس ہوتی تھی وہاں پر، گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 4 سال جو ہے وہ سڑک بند تھی 2007 سے 2011 تک، اور یہ لوگ پارا چنار سے افغانستان اور افغانستان سے پھر طورخم کے ذریعے پاکستان واپس آتے تھے، اور 4 سال تک یہ مسلسل چلتا رہا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ جو ایک ملیشیا جو بنائی گئی تھی، جو وہاں پر ایک ایکسٹریمسٹ گروپس بن گئے تھے جس میں دونوں سائڈز سے تھے، سنی کے بھی تھے شیعہ کے بھی تھے، تو وہ بھی ایک وجہ ہے وہاں پر جو یہ شیعہ سنی فساد کو یہاں تک پہنچاتی ہے، اور واپس وہی بات ہے کہ ریاست وہاں پہ نہیں تھی، ریاست وہاں پہ ناکام تھی، ریاست وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اور اگر انٹرنیشنل فیکٹرز کی بات کریں تو وہی افغان جہاد جو ہے وہ، اس میں جس طریقے سے طالبان کو جو ہے وہ اس راستے سے بھیجنا افغانستان، پھر وہاں پہ ان کا جو ہے وہ جہاد کرنا، پھر مجاہدین کا وہاں پہ آنا، پھر حکومت میں بیٹھنا، پھر اس کا اثر یہاں پہ ہونا، یہ بھی فیکٹر تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایران میں جب 1979 میں 1979 میں جب ایک انقلاب آتا ہے وہاں پہ، جو شیعہ میجورٹی رجیم آتا ہے، وہ بھی اس چیز کو یہاں پر ایک اثر انداز ہوتا ہے اس کے اوپر، جس کی وجہ سے یہاں پر شیعہ بھی اپنے جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر شیعہ سنی فساد ایک بار پھر سے جنم لینا شروع کر دیتا ہے، جو آج تک موجود ہے۔ تو ابھی اس سال جو ہے وہ جولائی 2024 میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک شیعہ سنی فساد یا وہاں پر جو لڑائی ہے وہ شروع ہوئی تھی، جس میں تقریباً کوئی 200 کے قریب جو ہے وہ افراد زخمی ہوئے تھے، ان کے بنکرز تھے وہاں پر، ایون وہاں پہ لوگوں نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بنکرز میں جا کر وہ اسلحہ یوز کرتے ہیں جو آج کل افغانستان سے جب امریکہ انخلا کر کے چلا جاتا ہے، وہ اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہے، وہ اسلحہ یہاں پر بھی آیا ہوا ہے، اور آج بھی وہی مسئلہ چل رہا ہے۔ تقریباً 80 دن پورے ہو گئے، پارا چنار اور تھل روڈ جو پشاور کو جاتا ہے وہ سڑک بند ہے، وہاں سے جو ہے وہ کوئی نہ آ سکتا ہے، نہ یہاں سے کوئی اس سڑک پہ جا سکتا ہے، اور وہاں پہ جو شارٹیج ہے وہ ادویات کی ہے، خوراک کی ہے، وہاں پہ اسکول بند ہے، وہاں پہ بچے جو ہے وہ ان کی تعلیم کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، یا جو دیگر سماجی مسائل ہے وہ وہاں پر جو خطرناک حد تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ اپنا پالیسی DGI SPR کے تھرو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ریاست کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک مقامی معاملہ ہے، یہ ایک شیعہ سنی فساد کا معاملہ نہیں ہے، اس کو رنگ دیا جا رہا ہے فیک نیوز سے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو سارے ہسٹوریکل فیکٹس ابھی میں نے سامنے رکھے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاست نے صرف پارا چنار میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں سنی شیعہ فساد ہے یا جو لڑائی ہے
اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر برا نہیں کیا تو اچھا بھی نہیں کیا۔ اگر کہیں پر ان کو اگر بڑھاوا نہ دینے کی کوشش کی ہے تو کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے خود یاد ہے کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہاں پر وہ رہتے ہیں۔ ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا، علم بھی نہیں تھا اس بات کا کہ کوئی شیعہ ہے۔ ہم تو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ ہمسایہ ہے، ہم شہر ہے، ایک انسان ہے، مسلمان ہے، صرف اس بنیاد پہ ہم جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے ان کے ساتھ۔ شیعہ سنی کا معاملہ جو ہے وہ تو بعد میں آتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ صرف پارا چنار میں اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پاکستان کے ہر شہر میں موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن ریاست جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اور ریاست اس کو صرف مقامی معاملہ یا قبائلی معاملہ کہہ کر اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ نہیں کر سکتی۔ اس کو جو ہے وہ یہ ریاست کا پیدا کرتا مسئلہ ہے، یہ ریاست کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، یہ ریاست نے اس کو طول دیا ہے اس مسئلے کو، اور یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ یہ اس مسئلے کے اوپر کام کرے، یہاں پر لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر کام کرے، لٹریچر کے جو ذریعے جو ہے وہ کرے، اسکول کے ذریعے کرے، وہاں پہ این جی اوز کے ذریعے کرے، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ ورنہ یہ اگر آپ اس طرح کہیں گے تو الزام آپ کے اوپر ہی آئے گا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آپ کا کیا درا ہے، اور یہ آپ نے جو ہے اس فساد کو جو ہے وہ جنم دیا ہے۔ بہت شکریہ۔